बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक ही खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर जा रही है। इस खबर को फेक न्यूज़ अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि अब तक के जो हालात बता रहे हैं, सियासी मंजरनामे की जो टाइम लाइन है कि किस तरह खबरें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चलाई गई, बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, एक प्रेशर सिचुएशन डेवलप की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हालात अब कुछ और नज़र आते हैं। हमने ये देखा कि पिछले 3 दिनों के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इसकी भी अपनी जो वजूहात हैं और ऐसा क्यों करना पड़ा, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सर, ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन का मामला है, उन्होंने जितनी भी कानून साजी के लिए जो हुकूमत का साथ देने का मामला है, इसे माज़रत कर ली है और स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से भी बातचीत हुई है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और इस पर हम फिर बारी बारी जो है इस मुद्दे पर बात करेंगे। जो अहम कौमी मामलात पर कानून साजी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से लिखे ख़त के जवाब में कहा है कि शख्सी बुनियादों पर कानून साजी के लिए हुकूमत का साथ नहीं दिया जा सकता। और इसमें जो वर्चुअल इजलास हुआ, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब भी मौजूद थे, इसके अलावा अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं इनके करते धरते भी इसके अंदर मौजूद थे। और अब ये सूरत हाल पैदा हुई कि शायद अपोजिशन जो हुकूमत ने हाथ बढ़ाया था मुशावरत का, और अब वाज़ेह जवाब आ गया है। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये बताएं, शहर इक़्तिदार के अंदर जो खबरें फैलाई जा रही थी, फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्रियाँ थी वो चल रही थी, लोग उसे चला रहे थे, और ये जो तब्दीली की हवाएं जिन पंखों से दिलाने की कोशिश की जा रही थी, इन तमाम पंखों के बटन किसने दबाए, और अब ये बटन जो हैं पंखों समेत गरक हो गए हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, और ये अब किस तरह आप देखते हैं राय साहब, जो चैलेंज है हुकूमत के सामने कानून साजी के हवाले से, इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? देखिए हाशमी साहब, एक तो ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए कि शख्सी मफादात के गिर्द घूमती हुई कानून साजी, इसमें हम ताउन नहीं करेंगे, यानी अपोजिशन ताउन नहीं करेगी। तो ये जो इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज है, इसमें एक जो नुक्ते पर कानून साजी होनी है, वो नुक्ता ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए। तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनकी तादाद एक है, यानी बैरून मुल्क सिर्फ कोई एक पाकिस्तानी बसता है कि जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि शख्सी मफादात के गिर्द घूमती हुई कानून साजी की हम हमायत नहीं करेंगे। सीधी सी बात यह है कि अपोजिशन जो है वो नहीं चाहती कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक मिले, और उसकी वजह यह है कि उन्हें मालूम है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं इनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो तहरीक इंसाफ की हमायती है। अब अगर वो मुस्लिम लीग नून के भी हमायती होते या पीपल्स पार्टी के भी हमायती होते, किसी भी जमात के हमायती होते, सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मैशत के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है, तो वो किसी भी जमात के हामी हों, उनको वोट का हक लाजमन मिलना चाहिए। लेकिन हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि ये वोट का हक उनको मिले, लेकिन अपोजिशन इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, जो हुकूमत चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए एक शफाफ इलेक्शन करवाया जाए, तो ये तो कोई एक शख्स के गिर्द घूमती हुई कानून साजी नहीं है, 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का मामला है, 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। तो इलेक्शन जो है वो कोई एक शख्स या 2 शख्स, तो उसके अंदर 2 अफराद तो वोट नहीं डालते ना। तो ये तासुर और ये जो अल्फाज उन्होंने बोले कि किसी शख्स के मफाद के गिर्द घूमती हुई कानून साजी जो है हम उसमें ताउन नहीं करेंगे। हाँ, एक मामला बहुत अहम है कि हुकूमत इस पूरे इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज को तो मंजूर करवाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन इस इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज को इसलिए रोकना चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, जिसके जरिए शहबाज शरीफ को, शाहिद खाकान अब्बासी को, आसिफ अली जरदारी को और जो भी करप्ट अनासिर हैं उनको रिलीफ मिलने का रास्ता जो रोका गया था, असल में उसके ऊपर इनको बड़ी तकलीफ है, उसके ऊपर इनको बड़ा रंज है, और इनको पता है कि अगर ये कानून साजी हो गई यानी नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस पर, तो फिर हमें कोई रिलीफ वगैरह मिलने का इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी तो बाज़ाब्ता बनफ्से नफीस जो हैं, उन्होंने अदालत में
نیب کا جو دوسرا ترمیمی آرڈیننس تھا اس کا سہارا لے کر ریلیف لینے کی کوشش بھی کی تھی۔ تو اس وقت جو حکومت کے لیے چیلنج ہے وہ حکومت بچانے کا چیلنج نہیں ہے، وہ چیلنج صرف یہ ہے کہ حکومت جو انتخابی اصلاحات کا پیکیج جو قانون سازی کروانا چاہتی ہے اس کے اوپر حکومت کے لیے بہت اہم اس لیے ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے بہت سے وعدے کیے تھے عوام سے کہ ہم یہ انتخابی اصلاحات لے کر آئیں گے۔ اب جو آپ نے کہا کہ 3 دنوں کے اندر 3 اجلاس پرائم منسٹر عمران خان کو چیئر کرنے پڑے، اور وہ اجلاس اس صورتحال میں ہاشمی صاحب چیئر کرنے پڑے کیونکہ یہ جو قانون سازی ہے یہ جو جوائنٹ سیشن کے ذریعے ہونی ہے اس میں حکومت کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کی اتحادی جماعتیں ان کا ساتھ دیں، یعنی کاف لیگ بھی، ایم کیو ایم بھی، جی ڈی اے بھی اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی۔ لیکن پہلے مرحلے میں کاف لیگ نے اس طرح کا تاثر دیا کہ وہ اس قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی یہی تاثر دیا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہوں یا جو دیگر معاملات ہیں ان پر فی الحال حکومت کا ساتھ دینے کے لیے قانون سازی کے حوالے سے تیار نہیں ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی جیسے مونس سلائی کے لیے کاف لیگ نے وزارت حاصل کی تھی، اور اس سے پہلے مختلف مواقع پر جب بھی اس طرح کے کوئی نازک صورتحال پیدا ہوتی ہے اور حکومت کو اپنے اتحادیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں یہ اپنے مطالبات لے کے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم اس موقع پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے بجٹ منظوری کا ایک مرحلہ آتا ہے تو اس وقت کسی بھی حکومت کی جو چھوٹی چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس پورے پس منظر میں پرائم منسٹر عمران خان نے 3 اجلاس بلائے، لیکن پرائم منسٹر کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ جوائنٹ سیشن وہ دوبارہ بلائیں گے۔ اس پر حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ آخری فیصلہ یہ ہے کہ ہر صورت وہ یہ قانون سازی کریں گے، اس پر بھی حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ پھر ان کی جانب سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت وارننگ بھی دی گئی کاف لیگ کو اور ایم کیو ایم کی جانب سے، اور اس کے بعد یہ اب طے کر لیا گیا کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں حمایت کریں گے حکومت کی اس قانون سازی کے معاملے پر۔ جی ڈی اے بھی حمایت کرے گی، بلوچستان عوامی پارٹی بھی حمایت کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ حکومت اس قانون سازی کو کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر اس معاملے پر کمیٹڈ ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ اگر وہ یہ قانون سازی نہ بھی کر سکے لیکن الٹیمیٹلی حکومت اپنے نمبر پورے کر لے گی، اور پرائم منسٹر عمران خان اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں جو افواہ ساز فیکٹریاں ہیں اور راولپنڈی کے چکر لگانے کے بعد شہباز شریف نے جو چکر لگائے، وہاں کا موسم چیک کیا، وہاں اسٹیبلشمنٹ کی پلس چیک کی، اور وہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو سچویشن پیدا ہوئی تھی کیا اس کا کوئی ہینگ اوور ابھی بھی باقی ہے، کیا ابھی بھی کوئی غلط فہمیاں، کوئی بدگمانیاں باقی ہیں۔ تو شہباز شریف جو ہیں وہ چکر تو کاٹ رہے ہیں راولپنڈی کے، اور جب بھی وہ راولپنڈی کے چکر کاٹتے ہیں تو اس کے بعد کچھ خبریں لیک کر دی جاتی ہیں، کچھ خبریں جان بوجھ کے پلانٹ کروائی جاتی ہیں، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر اپوزیشن کے درمیان اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے درمیان کوئی نہ کوئی انڈائریکٹ لنک موجود ہے، اور اسی لنک کو پھر جوڑا جاتا ہے جو اپوزیشن نے ایک لانگ مارچ پلان کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا۔ لیکن ہماری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے یہ سارے جو سیر سپاٹے ہیں یہ بے کیف رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملا، کسی قسم کا ان کو یہ تاثر نہیں دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے کسی بھی ایسے موو کی حمایت کرے گی۔ اسی وجہ سے اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کا جو آپشن تھا، یعنی بلاول بھٹو جو پہلے سے تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد کہ ان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی نمبر پورے ہیں، اور پہلے مرحلے میں اس طرح کی تجویز لائی گئی کہ اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور اس میں کچھ جو حکومت کے ناراض ارکان ہیں یا حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کچھ ارکان پر کام کیا جائے۔ تو یہ ایک تاثر دے کر اس حوالے سے بھی خبریں لیک کی گئیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی نمبر پورے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جس لانگ مارچ کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، جس کے متعلق پتہ ہے اپوزیشن کو کہ یہ لانگ مارچ کسی بھی صورت فیصلہ کو نہیں ہو سکتا،
تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم تو بلاول بھٹو والا جو آپشن ہے تحریک عدم اعتماد والا، اس آپشن کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو لانگ مارچ کے نتیجے میں یہ حکومت گر سکتی ہے، نہ یہ بلاول بھٹو کے تجویز کردہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں یہ حکومت گر سکتی ہے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پی ڈی ایم پرانی تنخواہ پر کام کرے گی، اور میاں نواز شریف کو بھی اس معاملے کا ادراک ہے، اور یہ جو کراچی میں انہوں نے دوبارہ سے تقریریں کیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف، اور فوج کو دھمکانے کی بھی کوشش کی کہ وہ حکومت کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے، اس سے بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی مثبت اشارہ نہیں ہے۔ لیکن جو مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے ہیں، جو پی ڈی ایم کے قریبی حلقے ہیں، وہ مسلسل افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور ان افواہوں کو وہ جوڑ رہے ہیں 20 نومبر کو ہونے والی تبدیلی سے، یعنی 20 نومبر سے پہلے 19 نومبر کو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ظاہر ہے کہ اپنا چارج چھوڑیں گے بطور ڈی جی آئی ایس آئی، اور وہ جائیں گے پشاور، اور پشاور کی کور کمانڈ کریں گے۔ اسی طرح جو آپ کے اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ رہے ہیں جنرل ندیم، وہ 20 نومبر کو چارج سنبھال لیں گے۔ تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے، فوج کے اندر بھی ایک تقسیم پیدا کرنے کے لیے تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے، اس سے جوڑا جا رہا ہے لانگ مارچ کو، کہ لانگ مارچ کا جو فیصلہ کن لفظ استعمال کیا گیا لانگ مارچ کے ساتھ، اس کا تعلق اس تبدیلی سے بھی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ پاک فوج ہے، بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے، بہت منظم ادارہ ہے، یہ ایک روٹین کی تبدیلی ہے جو کہ ہونی تھی، اور جب بھی پاک فوج میں تقرر اور تبادلے ہوتے ہیں تو یہ جو مسلم لیگ نون کے کیمپ کے قریبی لوگ ہیں یا کچھ دانشور ہیں، اسی طرح جو پی ڈی ایم کے قریبی لوگ ہیں، وہ ان تقرروں اور تبادلوں کا تعلق جو ہے وہ سیاسی صورتحال سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، یعنی لاسٹ ایئر جو دسمبر میں ہوئے تھے تبادلے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو دسمبر والی ڈیٹ دی تھی مریم نواز نے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی اور اگلے سال کا سورج نہیں دیکھے گی، یہ اس وجہ سے دی تھی کہ پاک فوج میں اہم تقرریاں اور تبادلے ہونے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں 3 اسٹار، تو ان کی ریپلیسمنٹ بھی ہونی ہوتی ہے، ایک تو پروموشنز ہوتی ہیں، پھر ان کی جو ایک آپ کہیں کہ پلیسمنٹس چینج ہوتی ہیں، وہ ایک روٹین کا عمل ہے۔ اسی طرح اس مرتبہ بھی یہ جو ایک تبدیلی ہو رہی ہے جو روٹین کا عمل ہے، اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوتے رہے ہیں، اور آرمی چیف بھی ظاہر ہے کہ ایک اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد ایک نیا آرمی چیف بھی آتا ہے، کور کمانڈرز بھی تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ابھی جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، پھر ان کو چیف آف جنرل سٹاف مقرر کر دیا گیا۔ جو چیف آف جنرل سٹاف تھے لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا، ان کو راولپنڈی کی کور کمانڈ کرائی گئی، اور جنرل فیض حمید کو پشاور کی کور کمانڈ کرائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ موسٹ سینئر جنرلز ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ایک سال کی ان کی کور کمانڈ انہوں نے کی ہو، تاکہ یہ سب ایلیجیبل ہو جائیں پوٹینشلی نیکسٹ آرمی چیف کے لیے، کیونکہ آرمی کے ایک جو قوانین ہیں ان میں جو ریسنٹ ترمیم ہوئی تھی جو جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی تھی، اس کے تحت یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی جو لیفٹیننٹ جنرل ہے اگر وہ موسٹ سینئر بھی ہو تو اس نے 1 سال تک کور کمانڈ کی ہو۔ تو جنرل باجوہ نے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں فیئر پلے کرتے ہوئے تمام لوگوں کو چانس دیا کہ وہ 1 سال کا اپنا ٹینیور بھی پورا کر لیں، اپنی کور بھی کمانڈ کر لیں۔ اسی طرح جو جنرل عاصم سلیم ہیں وہ گجرانوالہ کور کمانڈر رہے، اور وہ بھی موسٹ سینئر جنرلز میں اس وقت شامل ہیں۔ جنرل نعمان بھی پشاور کور کمانڈ کر چکے ہیں، وہ بھی موسٹ سینئر جنرلز میں شامل ہیں۔ تو یہ جو معمول کے تبادلے ہیں، معمول کے جو تقرر ہیں، اس کو بھی ہمیشہ جان بوجھ کر ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، ایک افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جوڑا جاتا ہے سیاست کے ساتھ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے کوئی پاک فوج کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی اور پاک فوج جو ہے کوئی اپوزیشن کے کسی موو کی حمایت کرے گی، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہاشمی صاحب، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ فوج کے سینے پر جو زخم لگائے گئے ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جو اس ریاست کے سینے پر زخم لگائے گئے ہیں، جس طرح سے ریاست مخالف عناصر کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس ریاست کے خلاف تقریریں کروائی گئی ہیں، غیر ملکی ریاست مخالف عناصر کے ساتھ جو ملاقاتیں کی گئی ہیں، آزاد کشمیر جیسا جو ہمارے لیے بہت ایک حساس معاملہ ہے، وہاں بھی جو اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ فوج کے خلاف وہاں کوئی بغاوت ہو رہی ہے، تو یہ زخم اتنی آسانی سے نہیں بھلائے جا سکتے۔ یہ پورا فوج جو ہے یہ ایک ادارہ ہے، یہ فوج کوئی چند شخصیات کا نام نہیں ہے، یہ فوج پورا ایک ادارہ ہوتا ہے، ان کی پالیسیز اس طرح نہیں بدلتی۔ یہ فوج اس وقت بھی ایک منتخب حکومت کی پشت پر بطور ادارہ کھڑی ہے،
بطور ادارہ کھڑی رہے گی، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حکومت 5 سال پورے نہ کرے۔ آپ تسلی رکھیں، پورے 5 سال کرے گی حکومت، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی پورے 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے۔ سر ہم نے تسلی رکھی ہوئی ہے، ہم تو سر قسم کھانے کے لیے دلائل کے ساتھ حاضر ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ جناب حالات ایسے نہیں ہیں، انٹرنیشنل سینیریو میں پاکستان کی سچویشن ایسی نہیں ہے، متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کہ کوئی اتنا بڑا ایڈونچر ہو اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی کمان سنبھال دے دی جائے، حوالے کر دی جائے، جن کے اوپر بہت سارے کیسز چل رہے ہیں۔ لیکن راجہ صاحب کنفیوژن کی آپ نے بات کی، ایک ٹویٹ کیا گیا ہے ایک پاکستان کے بڑے صحافی کی طرف سے، اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ شاید کہیں پر کہے گی قانون سازی کے معاملے میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ قانون سازی کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے گی، یا کہے گی جناب ہماری مدد کی جائے اور اس بحران سے نکالا جائے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، کنفیوژن تو سر موجود ہے۔ وہ اتحادی جو ایم کیو ایم ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یعنی اتحادی ہے، فواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون کا پورا مسودہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے سارا انہوں نے تیار کیا، ان کو معلوم ہے۔ پھر وہ امیر الحق صاحب کی مثال دیتے ہیں، لیکن اس کو بھی آج انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ یہ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کیا ہے، آئی ٹی نے نہیں کیا۔ تو سر کنفیوژن تو موجود ہے۔ یہ لوگ ایک دم سے بل سے باہر نکل آئے، یہ موقع پرست سیاستدان، اور جو سیاست ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ان کی پوری جو زندگی اور سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جی راجہ صاحب دیکھیں، اگر کچھ حلقے جو پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی پشت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہی ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ سخت ناراض ہو گئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہلے مرحلے میں اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا دے گی، اب وہی اگر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اسٹیبلشمنٹ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو یہ پیغامات پہنچا رہی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اس قانون سازی کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دینا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے وہ تمام دعوے پہلے والے غلط ثابت ہو گئے۔ اس سے تو صاف ظاہر یہ ہو گیا، اگر ان کا یہ جو نیا دعویٰ ہے اس کو مان لیا جائے، تو اس سے تو صاف ظاہر یہ ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی حکومت کی پشت پر کھڑی ہے بطور ادارہ۔ فوج جو ہے وہ اب بھی چاہتی ہے کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے اور ملک کے اندر کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ دوسرا، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغامات وغیرہ بھجوائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اصل میں یہ پیغامات نہیں بھجوائے، یہ پیغامات بھجوائے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی اتحادی جماعتوں کو، اور بڑے سخت قسم کے پیغامات بھجوائے ہیں کہ 3.5 سال میں آپ کا جو ڈیو حصہ تھا ہماری وفاق کی حکومت میں وہ بھی ہم نے آپ کو دیا، اسی طرح کیو لیگ کا جو حصہ پنجاب میں بن سکتا تھا وہ ان کو حصہ دیا گیا، اور کئی مواقع تو ایسے آئے کہ کاف لیگ کو اس کے حصے سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار کے اندر نوازا گیا۔ تو اب تو حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کو مزید کیا دے۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا ایم کیو ایم کو سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، تو ہاشمی صاحب یہ ایک بالکل معمول کا عمل ہے۔ ہم یہ عمل بجٹ کے جب مرحلہ آتا ہے اس وقت بھی دیکھتے ہیں، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے تو ہم ایک پوری تاریخ ہے ایم کیو ایم کی کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اگر جب بھی وہ اس کے اعلائے ہوتے ہیں، یعنی وفاق میں جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، تو ان کا روٹنے کا منانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اس حکومت کے ساتھ بھی اس سے پہلے 3-4 مرتبہ وہ روٹ چکے ہیں، پھر منا لیتے ہیں، اور کبھی بھی وہ حکومت سے الگ نہیں ہوتے۔ تو ان کے یہ جو ابھی مطالبات وغیرہ سامنے آ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں یہ تو راج صاحب پورا یو ٹرن لے لیا جب قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مشین جس کے قبضے میں ہوگی یہ اسی کی چلے گی، یعنی اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا انہوں نے۔ دیکھیں، یہ انہوں نے حکومت کو صرف یہ بتانا تھا کہ آپ کے لیے یہ قانون سازی بہت ضروری ہے، اور یہ قانون سازی آپ صرف اس صورت میں کروا سکتے ہیں کہ جب ہم آپ کا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ فی الحال نہیں دیں گے، اور یہ جو بہانہ بنایا گیا ہے یہ صرف کچھ سیاسی فائدوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایم کیو ایم کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا، کہ ان کے آفیسز جو بند کیے گئے تھے ان کو وہ آفیسز کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ مطالبہ بھی رہا ہے کہ کراچی کے لیے جو فنڈز ریلیز کرتی ہے حکومت پاکستان یعنی وفاقی حکومت، تو وہ فنڈز جب وہاں پہ استعمال ہوں تو اس میں ایم کیو ایم کا بھی ایک کردار ہو۔ ظاہر ہے کہ وفاق کے اپنے اس پر تحفظات ہیں، اور وفاق چاہتا ہے
کہ جو کراچی کے لیے پیکیجز اناؤنس ہوتے ہیں اس کو مکمل طریقے سے شفاف طریقے سے وفاق خود ہینڈل کرے اور وفاق ہی وہ پورے پیکیجز کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو یقینی بنائے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی، تو اس پر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات پورے کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی موٹی فائرنگ ہوتی رہے گی، لیکن الٹیمیٹلی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ حکومت کے ساتھ الگ ہوں. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ رہیں، وہ حکومت کے ساتھ رہیں گے، اور ان کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے کہ اگلی مرتبہ بھی، یعنی جب اگلا الیکشن ہوگا اس میں بھی یہ حکومت کے ساتھ ہی رہیں، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہیں. اور ان کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے کہ تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت آئے اور اس کے اندر یہ کولیشن پارٹنر بن جائیں، اور اسی طرح جس طرح سے اقتدار میں ان کو اب حصہ ملا ہوا ہے اسی طرح ان کو اس وقت بھی اقتدار میں حصہ ملتا رہے. کاف لیگ کی بھی سر جو پارلیمانی پارٹی کا جو مہنگائی پر اظہار تشویش ہے، ٹھیک ہے، سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو کہا کہ سوٹ کرتا ہے، بالکل سوٹ کرتا ہے. اگر نون لیگ کی حکومت آ جائے تو کیا پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ تصور کر سکتی ہے کہ ان کی پنجاب میں کوئی سنی جائے گی، یا انہیں کسی اس طرح کا حصہ جو اس وقت حکومت میں ہے وہ نون لیگ کے دور میں ملے، یا پاکستان پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں حکومت بنائے، کیونکہ کاف لیگ کی تمام سیاست جو ہے وہ پنجاب کے اندر، تو یہ بالکل ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن سر یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے عوام کے سامنے جانا ہے، اب ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح ہے، آپ فیس سیونگ کریں، آپ بات کریں جی مہنگائی بہت ہے، سب کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود کر رہے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی اور متعدد وجوہات ہیں. ایم کیو ایم کی تو سر بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے فنڈز ہو، دفاتر کھول دیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تقریر کی گئی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو صرف تالی بجائی تھی اور یہاں پر تو گالی بھی ہوئی اور لوگ پولیس والے جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، تو ہمیں کیوں بند کیا گیا. وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر انہوں نے اپنی فرمائشی لسٹ جو تھی وہ ایم کیو ایم نے سامنے رکھ دی. کاف لیگ کی سر فرمائشی لسٹ کیا ہے؟ مونس الہی صاحب کو وزارت مل گئی، اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سے پوچھ کر پنجاب میں حکومت کی جائے. تو یہ جائز ان کا مطالبہ ہے یا اس کے پیچھے فرمائشی لسٹ کیا ہے سر کاف لیگ کی؟ دیکھیں، فرمائشی لسٹ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس انتظامی اختیارات زیادہ ہوں، یعنی کاف لیگ کا ماننا یہ ہے اور ان کو یہ چاہیے کہ پنجاب کے اندر جہاں جہاں ان کے ایم پی ایز ہیں اور اسی طرح وفاق کے اندر بھی جو ان کے پاس وزارتیں ہیں، ان کے ماتحت جو محکمے ہیں ان میں پورا اختیار جو ہے وہ ان کے ایم پی ایز کے پاس اور ان کے ایم این ایز اور ان کے جو منسٹرز ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے. حالانکہ یہ پہلے بھی ان کا ایک ایشو سامنے آیا تھا اور وہ ایشو ریزالو کر دیا گیا تھا. دوسرا، اس وقت جتنا اثر و رسوخ چودھری پرویز الہی کا پنجاب میں افسر شاہی پر ہے، اتنا تو تحریک انصاف کے اپنے جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں اور پنجاب کے جو منسٹرز ہیں ان کا بھی نہیں ہے. یعنی افسر شاہی اس وقت وہاں پہ چودھری پرویز الہی سے زیادہ ڈرتی ہے، اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس افسر شاہی کو ظاہر ہے کہ اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں اس کے لیے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس کے اندر اگر کسی کا کوئی بھی عہدیدار بہت ہی کسی کلیدی عہدے پر ہو تو وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے، تو ان کے پاس اختیارات وغیرہ تو بہت زیادہ موجود ہیں. ایک چیز کا ان کو یہ گلہ رہتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ جیسے کوئی سینٹ الیکشن کا معاملہ آ گیا یا بجٹ کی اپروول کا معاملہ آ گیا یا جس طرح سے اب قانون سازی کرنی ہے اس طرح کا معاملہ آ گیا، تو اس پر تو ظاہر ہے کہ اتحادی ان کو حکومت کہتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان ان جماعتوں کو ادروائز جو ایک فلیگ شپ پروگرامز ہوتے ہیں تحریک انصاف کے، اس کے اندر اپنے ساتھ نہیں رکھتے یا ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کرتے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جیسے کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے تو اس کے اندر تحریک انصاف کے ہی لوگ شامل ہونے چاہیے. کیبنٹ کے اندر بھی جب ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو کوئی بہت حساس نوعیت کے معاملات جو ویسے تحریک انصاف کے لوگ خود بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس وقت وہ معاملات ڈسکس نہیں کیے جاتے، کیونکہ ایک تو یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ معاملات لیک بھی ہو جائیں گے. ہماری جو حکمت عملی ہے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اتحادیوں کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا جتنا تحریک انصاف کے اپنے رہنماؤں پر کیا جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ان کے گلے شکوے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی گلے شکوے ہیں ہاشمی صاحب، یہ صرف ایک بہانہ ہے. اصل میں یہ بہانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حکومت کو ہماری ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت ہمارے جو چھوٹے موٹے شکوے شکایتیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گی.
لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اس وقت اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ نو مور بلیک میلنگ، یعنی جو ان کا جائز حصہ تھا کاف لیگ کا ایک اتحادی کے طور پر وہ ان کو دیا جا چکا ہے، ایم کیو ایم کو جو حصہ دینا تھا وہ دیا جا چکا ہے۔ باقی جو چھوٹے موٹے شکوے شکایتیں ہیں، انتظامی معاملات ہیں، وہ پرائم منسٹر کے دیکھنے والے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی جا سکتی ہے، اس سے پہلے بھی بنائی گئی تھی، تو وہ معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم پہلے ہی ایگریمنٹ کر چکی ہے کہ اور اس پر اتفاق رائے کر چکی ہے کہ ہم اس قانون سازی کے معاملے پر آپ کا ساتھ۔ بالکل سر، اور میں تو بھی یہ نمبرز اپنے سننے والوں کے سامنے میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ دیکھیں پی ایم این ایل جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے سر، ان کی 5 سیٹس ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اور جو فرمائشیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں سر 10 سیٹس ہیں، اور یہ اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس کے باوجود جو سیٹس کا جو پرپورشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کس قسم کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ موجودہ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ راج صاحب بہت شکریہ۔ ویورز یہ ہمارا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔